तैयार है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, सबको अस्सलाम वालेकुम। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे एक दफ़ा फिर MQM के मरकज़ बहादुराबाद तशरीफ़ लाएँ। आज आपको यहाँ ज़हमत देने की वजह इंतहाई अहम है, और वो मरदमशुमारी, उस पर उसके नताइज, उसके असरात, और बदकिस्मती के साथ इस मरदमशुमारी के ऊपर जो सियासत की जा रही है, जिसको हमने पहले दिन से, जब से शुरुआत हुई है इसकी, हमने कोशिश की कि इसको अवॉइड करें, लेकिन हमारी सियासी पार्टियां बदकिस्मती के साथ कोई भी मौका अपनी पॉइंट स्कोरिंग का हाथ से जाने नहीं देती। तो आज आपको, आपके ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, हम चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि MQM ही सिंध की वाहिद सियासी जमात है, और बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों की वाहिद सियासी जमात है, जिन्होंने इस शहर को यतीम नहीं छोड़ा, जिन्होंने इनको लावारिस नहीं छोड़ा। और हम क्या कुछ कर रहे हैं, अब से चंद मिनट के बाद आपको जो है वो पता चल जाएगा। और हम जाग रहे हैं, और हम यहाँ के एक एक चप्पे और यहाँ के रहने वाले लोगों के हुकूक की रखवाली करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात रख दूं कि अब तक जो मरदमशुमारी के नताइज आए हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के मुताबिक जो मरदमशुमारी का महकमा है, उसमें पूरे सिंध की आबादी दिखा रहे हैं ये 4,91,78,943, और उसमें कराची की जो आबादी दिखा रहे हैं 1,43,63,873, 1,43,00,000, दैट मीन्स। और ये कह रहे हैं कि कराची की में, और ये कह रहे हैं कि अब तक तकरीबन सिंध में 98%, और कराची में कहते हैं कि जो है वो 91% जो है वो तमाम इनका काम मुकम्मल हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 1,43,00,000 अभी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये 100% कंप्लीट कर लेंगे तो 2-3 लाख और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1,50,00,000 पे भी चले जाते हैं, तो पिछली मरदमशुमारी से, जो 2017 की मरदमशुमारी थी कराची के हवाले से, जिसमें 1,60,00,000 आबादी बताई गई है, उससे भी 10 लाख आबादी कम हो गई। भाई, हम वो वाहिद जमात हैं जिन्होंने 2017 की मरदमशुमारी को रिजेक्ट किया। न कि सिर्फ रिजेक्ट किया, बल्कि उस वक्त की हुकूमत, यकीनन हम उसका भी हिस्सा थे, लेकिन हमने उसके ऊपर अपना इख्तलाफी नोट लिखकर ये एग्री करवाया। उस वक्त की हुकूमत इसको अप्रूव करना चाहती थी, जो कि PTI की हुकूमत है, उसको जरूरत नहीं थी उसको अप्रूव करने की, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या उनको आफत आई हुई थी कि उस गलत मरदमशुमारी को, जो कि पूरी दुनिया कह रही थी कि गलत मरदमशुमारी है, कराची कहीं से भी 1,60,00,000 नहीं है, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। और फिर प्रेशर था और कि भाई हमने इसको अप्रूव करना है, लेकिन हमारे वुज़रा ने उसके ऊपर डिसेंट नोट डाला और ये बात तय करवाई कि ये मरदमशुमारी अगर आप अप्रूव कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानते, तो आप अगली मरदमशुमारी 5 साल पहले, इसके वक्त से 5 साल पहले आप इस मरदमशुमारी को करवाएंगे। और उसी के नतीजे में 2023 में ये मरदमशुमारी अपने वक्त से 5 साल पहले हो रही है। याद रहे कि 2017 में जब ये मरदमशुमारी हुई थी, तो ये 18 सालों के बाद हुई थी, 18 सालों के बाद हुई थी। और अब जो ये मरदमशुमारी हो रही है, ये सिर्फ 5 साल के बाद हो रही है, और ये 5 साल के बाद होना, ये किसी और ने नहीं, ये MQM की एग्रीमेंट और MQM ने करवाया। अब जब जो मरदमशुमारी शुरू हुई, तो हमने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की इस लोगों को अवेयर करने के लिए, मरदमशुमारी के डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, और ये जो इन्यूमरेटर्स आ रहे थे इनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने पूरी पार्टी ने अपने सारे काम छोड़कर, MQM ने सिर्फ इस काम पे 3 महीने पहले से हमने इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया। मैं आपको अभी पूरी डिटेल आपको बताता भी हूं, और आपके सामने जो रखता हूं डेट वाइज मैं आपको बताता हूं। लेकिन हमने साथ साथ ये कहा कि देखें, ये इतना बड़ा इंसानी मसला है,
یہ قومی مسئلہ ہے, یہ میرے شہر کا, میرے صوبے کا, میرے ملک کا مسئلہ ہے کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہر پارٹی اپنا رول پلے کرے, کنٹریبیوٹ کرے, اس پہ سیاست نہ کرے. غضب خدا کا ایک پارٹی ایسی نہیں ہے, خاص طور پر سندھ میں اور شہری علاقوں میں, کہ جس نے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی ہو, کوئی کیمپ لگایا ہو, کوئی اپنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ جا کر ملاقاتیں کی ہوں, کوئی کسی جا کر بیورو آف اسٹیٹسٹک والوں سے کوئی جا کر ملاقات کی ہو, کسی عہدیدار سے صوبائی ملے ہوں, کسی وفاقی عہدیدار سے ملے ہوں, کوئی وزیر اعظم سے ٹائم مانگا ہو ملنے کا, کوئی احسن اقبال صاحب سے جو اس کے وزیر اس سے ٹائم, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اچھا, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا, ہم چلاتے رہے اور ہم مسلسل اس کے اوپر ایکٹیویٹیز کرتے رہے, بتاتے رہے اور پن پوائنٹ کرتے رہے کہ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. اور اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے کیا کچھ کیا. دیکھیے, ہم نے 9 فروری کو آج ہم اپریل میں بیٹھے ہیں, اپریل کا مہینہ ہے یہ, اپریل کی آج جو ہے وہ 14 تاریخ ہے, 13 تاریخ ہے, آج اپریل کی 13 تاریخ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 9 فروری کو اجلاس ہوا بہادر آباد میں MKM پاکستان کے ذمہ داروں کا, جس میں مردم شماری کے حوالے سے آگہی مہم کا آغاز کیا ہم نے 9 فروری کو. 11 فروری کو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں سے بہادر آباد میں بلا کر ہم نے پورا ان کو بریف کیا اپنا پلان. 14 فروری کو مردم شماری کے موضوع پر ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی اور مرکزی شعبہ جات کا اجلاس ہوا اور ہم نے اس کو پریس میں شائع کیا. 16 فروری کو ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مردم شماری کے حوالے سے میڈیا ٹاک کی. پھر 18 فروری کو احتساب عدالت کے باہر میں نے جو ہے مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے پریس ٹاک کی. 18 فروری کو سینئر ڈپٹی کمشنر نصیر جلیل کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی بہادر آباد مرکز میں اجلاس ہوا, جس میں پوری مردم شماری کے حوالے سے ہونے والے جو اس وقت تک کے حالات تھے اس کے اوپر ہم نے اپنا پلان, ایکشن آف پلان بنایا اور آگے ہم نے اس کو میڈیا کو تمام چیزیں جو ہے وہ جاری ہوئی. پھر خالد مقبول صدیقی بھائی نے 19 فروری کو میڈیا کے ذریعے, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اس میں اپنے خدشات کا اظہار کیا. پھر 20 فروری کو فاروق ستار بھائی بہادر آباد میں مردم شماری کے حوالے سے انہوں نے بالکل ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے 20 فروری کو. پھر 22 فروری کو سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے بذریعہ ویب پورٹل ڈیجیٹل مردم شماری میں اپنے اندراج کرانے کی اپیل جو ہے وہ جاری کی. پھر خالد مقبول صدیقی بھائی نے MKM پاکستان مرکز بہادر آباد میں ڈیجیٹل مردم شماری کی مانیٹرنگ کا سیل کا ہم نے ایک مانیٹرنگ سیل بنایا یہاں پر, جس کا 24 فروری کو ہم نے اس کا افتتاح کیا. 25 فروری کو مصطفیٰ کمال بذریعہ ویڈیو پیغام ہم نے ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے پوری قوم کو کہا کہ اپنی اس کا اندراج کرائیں. 26 فروری کو فاروق ستار صاحب MKM پاکستان کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں قائم ڈیجیٹل مردم شماری کی آگاہی کیمپس کا جو ہم نے کیمپس لگائے تھے اس کا فاروق بھائی نے جا کر افتتاح کیا اور جا کر دورہ کیا. یہ بات ہے 26 فروری کی. اس کے بعد 27 فروری کو مصطفیٰ کمال بہادر آباد میں ہم نے جو ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے میں نے پریس کانفرنس کی. یہ بات ہے 27 فروری کی. 1 مارچ کو MKM پاکستان خود شماری کی ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ کیا. ہم نے 1 مارچ کو یہ جو خود شماری ہو رہی تھی, یہ جو خانہ شماری ہو رہی تھی, ہم نے 1 مارچ کو اس کا مطالبہ کیا اور جو ہماری بات اس وقت اپروو کر لی گئی اور اس کی ڈیٹ کو بڑھانے کا مطالبہ کیا. 2 مارچ کو سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار بھائی نے مردم شماری کے حوالے سے بہادر آباد میں پریس کانفرنس کی. 3 مارچ کو سینئر ڈپٹی کنوینر عبدالوسیم بھائی کا ادارہ شماریات کے چیف کو خط ڈیجیٹل مردم شماری کے شدید تحفظات کا اظہار کیا. پھر ہم نے 3 مارچ کو ہی رابطہ کمیٹی کے اراکین روف صدیقی اور حسان صابر نے سندھ ہائی کورٹ میں ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے آئینی درخواست جمع کرائی. یہ 3 مارچ کو. 4 مارچ کو سندھ اسمبلی میں MKM پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر علی خورشیدی بھائی نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی اور مردم شماری میں پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کیا. 5 فروری کو کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بہادر آباد پارک میں کارکنان کے جنرل اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے شدید تحفظات سے آگاہ کیا اور عوام میں آگہی مہم کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی. پھر 8
2023 सिंध असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान की पार्लिमानी लीडर राना अंसार बाजी ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके मरदमशुमारी में पेश आने वाले मसाइल से आगाह किया। फिर 9 मार्च को सिंध असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर राना अंसार बाजी ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके मरदमशुमारी में पेश आने वाले मसाइल से आगाह किया। 12 मार्च को कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल और सादिक इफ्तिखार भाई इस्लामाबाद और रऊफ सिद्दीकी भाई इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से तफसीली मुलाकात की। फिर उसी में हमने फिर डेट को बढ़ाने का हमने उनसे मुतालबा किया और शाम तक उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि हम इसकी डेट को बढ़ाते हैं। 12 मार्च को हमारी मुलाकात हो रही है वजीर आजम से। 15 मार्च को सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार की मरदमशुमारी के हवाले से इसी हैदराबाद में भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 18 मार्च को एमक्यूएम पाकिस्तान का बाग जना में जलसा हुआ। मरदमशुमारी के हवाले से हमने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का हमने वहां पर इयादा बताया और सब लोगों को। 20 मार्च को मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार हैदराबाद में हमने इसी जगह से बैठकर उस वक्त तक जो आउटकम्स थी हमने यहां से बैठकर 20 मार्च को और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकाम को सारी बातें बताई। 22 मार्च को खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने हैदराबाद में जिम्मेदारान के इजलास से मरदमशुमारी में होने वाली धांधली पर जिम्मेदारान से खिताब किया और उनसे उसके लिए अवाम के अंदर जाकर उनकी कंप्लेंट्स को मरदमशुमारी के डिपार्टमेंट तक पहुंचाने में फैसिलिटेट करने का ऑर्डर जारी किए। 24 मार्च को सीनियर डिप्टी मैंने मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तान हाउस में हमने मरदमशुमारी के हवाले से सोशल मीडिया अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया के हवाले से एक मीटिंग की भरपूर, और उसी दिन हमने मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है इस नाम से हमने हैशटैग का आगाज किया और इस हैशटैग ने तकरीबन दुनिया भर में 1,65,00,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। 1,65,00,000 5,18,000 लोगों ने इसमें शामिल होकर ट्वीट्स किए हैं और उसमें इन्वॉल्वमेंट किए और पूरे 18 दिनों तक हम टॉप ट्रेंड रहे हैं पाकिस्तान में। आज भी हम जो है वो टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान में, उस पैनल पे आते हैं और हमने ये पूरे पाकिस्तान को बताया है कि कराची में जो ये ज्यादती हो रही है सिंध के शहरी इलाकों में, ये हमारी रेड लाइन है, मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन। इस वक्त पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड हैशटैग बना हुआ है जिसमें हमारी सोशल मीडिया की टीम ने जिस तरह से कराची के लोग और पूरे पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में जहां जाए जिस तरह से इन्वॉल्व हुए उसकी इससे पहले कोई नजीर नहीं मिलती। ये तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फिर फारूक सत्तार भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 28 मार्च को। फिर 1 अप्रैल को खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो है वो मीडिया से बात करके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फिर 1 अप्रैल को मीट दी प्रेस किया खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने और वहां पर अपने जो है वो तमाम मरदमशुमारी के हवाले से अपनी कंप्लेंट्स की हैं। 3 अप्रैल को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और जावेद हनीफ साहब ने इदारा शुमारियात के सूबाई चीफ से कराची में मुलाकात करके मरदमशुमारी के हवाले से अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। यह बात है 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल को एमक्यूएम पाकिस्तान का मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात राब्ता कमेटी का हमने स्टेटमेंट जारी किया। फिर 6 अप्रैल को वफाकी वजीर व रुकन राब्ता कमेटी फैसल सजवारी साहब ने सेनेट में मरदमशुमारी के हवाले से खिताब किया और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फिर 6 अप्रैल को ही सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार की सरबराही में एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द दोबारा वजीर आजम से जाकर मुलाकात की है। अभी 6 अप्रैल को दोबारा जाकर मुलाकात की और इसी मरदमशुमारी के हवाले से जाकर मुलाकात की है। 10 अप्रैल को फारूक सत्तार डॉक्टर सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार की सरबराही में एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब से मरदमशुमारी के हवाले से जाकर मुलाकात की। फिर 11 अप्रैल को कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और जावेद हनीफ साहब ने इदारा शुमारियात के चीफ जो उसके हैं सिंध के, उनसे फॉलोअप में दोबारा कल 11 अप्रैल को दोबारा जाकर मुलाकात की है। फिर 12 अप्रैल को खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, जावेद हनीफ साहब इस्लामाबाद से आए हुए एक जो उनका एक हाई प्रोफेशनल डेलीगेशन था, उनसे मरदमशुमारी के हवाले से 12 अप्रैल को मुलाकात की। फिर 12 अप्रैल को ही वफाकी वजीर व रुकन राब्ता कमेटी सैयद अमीनुल हक की वजीर आला सिंध से मरदमशुमारी के हवाले से मुलाकात, जिसमें वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। फिर 12 अप्रैल को
خالد مقبول صدیقی صاحب کنوینر، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار صاحب ڈپٹی کنوینر، خواجہ اظہار، فیصل سواری صاحب، جاوید حنیف صاحب کی مردم شماری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ اور وزراء سے اس حوالے سے ملاقات، یہ کل رات کی بات ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ ان سارے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جب پوری پارٹی کا ایک کارکن سے لے کر کنوینر تک ہماری اس بات کے لیے، میں نے آپ کے سامنے ڈیٹ وائز ساری ڈیٹیل رکھی ہے، اور مجھے مجبوراً یہ رکھنا پڑا کیونکہ لوگ منافقت کر رہے ہیں اور لوگ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اس کو غلط طرف، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس مردم شماری کے ایشو کو زندہ رکھنے اور اس کو صحیح گنوانے کے لیے ایم کیو ایم کا جو کردار ہے، جو رول ہے، اس کے قریب بھی کوئی نہیں آ پا رہا، قریب بھی، بلکہ لوگوں کی، پارٹیوں کی مجرمانہ غفلت ہے. حافظ نعیم اس وقت جاگے ہیں جب ہمارا ہیش ٹیگ جو ہے وہ بالکل ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا، تو ان کا پہلا سٹیٹمنٹ ہی نیند سے سوتے ہوئے یہ آیا کہ یہ ریڈ، جب ہم کہہ رہے تھے کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، تو انہوں نے ریڈ لائن پہ تو بیان دیا سب سے پہلے کہ بھئی ریڈ لائن سے کچھ نہیں ہوتا، وزارتوں سے استعفیٰ دو، یہ بیان ہے. وہ تو ریڈ لائن ان کے دماغ میں آیا کہاں سے؟ وہ ریڈ لائن ہم نے دی ہے نا، وہ ہم نے ہم کہہ رہے تھے مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ تو ان کا پہلا بیان ہے. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، یہ ہم کیمپین چلا رہے ہیں 3 مہینے سے. میں نے آپ کو ڈیٹ وائز اس کے ان تمام ڈیٹس کی آفیشیل ویڈیوز موجود ہیں، ڈاکیومنٹری پروف موجود ہیں. 3 دفعہ ہم وزیر اعظم سے مل چکے ہیں، 4 دفعہ ہم وفاقی وزیر سے مل چکے ہیں، ہم 6 سے زائد دفعہ جو ہے بیورو آف اسٹیٹکس کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے مل چکے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے مل چکے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز کوئی پلاٹ پرمٹ کے لیے نہیں ہو رہی تھی. وزیر اعظم سے لے کر نیچے اگر کسی کلرک سے بھی اگر بات کر رہے ہیں تو صرف اور صرف مردم شماری کو صحیح لوگوں کو گننے اور گنوانے کے حوالے سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے. اب اس کا یہ جو میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی، اور ابھی میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کے بعد یہ کیس کلوز ہو جاتا ہے، اس کے لیے ذرا انتظار کیجئے، میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. لیکن یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، یہ میں آپ کو دینے بھی والا ہوں. ابھی اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وفاقی ادارے نے خود اس ایم کیو ایم کی ساری کارروائیوں کے بعد، ہماری ساری کمپلینس کے بعد، ہمارے پیدر پہ فالو اپ کے بعد، انہوں نے خود اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں کراچی کی مردم شماری میں. اور اگر پورے ملک میں 40,000 بلڈنگز ایسی ہیں جہاں پر ہائی رائزز، جہاں پر مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، تو 32,000 ہائی رائزز بلڈنگ کراچی میں ہیں کہ اگر وہاں پر 10 فلور ہیں، 8 فلور ہیں، تو انہوں نے یہ بات مانی ہے خود. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے، محکمہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلی منزل اور دوسری منزل سے اوپر ہمارے لوگ نہیں گئے. یہ آؤٹ کم کس کی جدوجہد کی وجہ سے آیا ہے؟ یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے، یہ مردم شماری کے ادارے نے یہ جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے، یا یہ رپورٹ بتائی ہے، یہ اپنی غلطی مانی ہے، یہ کس کی جدوجہد سے آیا ہے؟ یہ ہماری جدوجہد سے آیا ہے. یہ ہمارے پے در پہ ان کو ناراضگی کی حد تک، وہ جب ہم ان سے بات کرتے میٹنگوں میں ناراض ہو جاتے تھے ہم سے کہتے تھے ناراض نہ ہو، آپ ہماری بات سنیں اور جا کر تحقیق کریں. جب وہ ہماری بات سن کر جا کے تحقیق کر کے اگلی میٹنگ میں آتے تھے تو وہ اپولوجیٹک ہوتے تھے، وہ ہماری بات مانتے تھے، اور ہائیسٹ فورم سے یہ بات مان لی گئی کہ ہاں کراچی میں 32,000 ہائی رائزز ایسی ہیں جہاں پر مردم شماری کو کرنے والا جو اسٹاف ہے وہ صحیح پہنچ نہیں سکا. دوسری بات کیا مانی انہوں نے کہ 16,000 بلاکس ہیں، کراچی کے 16,000 بلاکس ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا جب ایم کیو ایم، وہ کہہ رہے ہیں، مردم شماری والا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہاں 16,000 میں سے 7,000 بلاکس ایسے ہیں جہاں پر مردم شماری میں مسائل ہیں، صحیح نہیں ہوئی. 16,000 میں 7,000 بلاکس وہ خود مان رہے ہیں. یہ کس کی کوششوں سے مانی بات انہوں نے؟ کسی نے ٹویٹ کر دیا، کسی نے کوئی بیان دے دیا، اس سے بات مانی ہے؟ یہ ہماری اس جد و جہد کی وجہ سے بات مانی ہے. وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، وزیر سے مل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کے جا کر ان کے عہدیداروں سے مل رہے ہیں.
दिन रात, सुबह दोपहर शाम, इस रोजे रमजान के दिनों में कारकुनान ने कैंप लगाए। हजारों कारकुनान पूरे शहर सिंध भर में एक एक दरवाजे पे जाकर लोगों से उनकी कंप्लेन लेकर वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक को पहुंचा रहे हैं। इसलिए कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक किसी इज्तिमाई कंप्लेन या ऐप के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। अगर उनको उसी कंप्लेनेंट की कंप्लेन नहीं गई उसके नाम से और रिटर्न में नहीं गई, तो वो वहां पर उसको जो है वो कोई उसको एंटरटेन नहीं करता। आप कितनी ऐप बना लो, आप अपने पास कितना डाटा जमा कर लो, इसका कोई हासिल हसूल नहीं है। वो काम, वो चीज आएगी जो खुद बंदा जिसको शुमार नहीं किया गया वो खुद कंप्लेन करे। ये काम हमने करवाया लोगों से। अगर वो गरीब लोग थे, हमने जाकर उनको जो है वो पोस्ट करने के पैसे दिए, हमने उनके लिए पोस्ट किए उनको। जब जाकर इस्लामाबाद से टीमें उतरी हैं यहां पर आकर, और वो न्यू कराची में, नॉर्थ कराची में गए हैं दरवाजों पर, और जाकर उन्होंने चेक किया तो उनको हमारी 100% बात उनको सही साबित हुई है। जब जाकर ये रिजल्ट आया है, और वो और क्या उनकी दो मैंने फाइंडिंग्स आपको बता दी उनकी। एक उन्होंने कहा कि 32,000 हाई राइजेस पे सही काम नहीं हुआ। दूसरी उन्होंने बता दी कि 16,000 में से 7,000 ब्लॉक्स जो है उसमें सही काम नहीं हुआ। तीसरी फाइंडिंग सुने, वो कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं 860 ब्लॉक्स हैं, 860 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक में 200 से 250 घर होते हैं। वो कह रहे हैं 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं कराची में जहां पर एक घर में तादाद जो है वो फी बंदे की 1 या 2 लिखी है। सिर्फ फी बंदे की तादाद, एक घर में घराने की तादाद, बंदे की तादाद 1 या 2 लिखी है। 860 ब्लॉक्स में, एक ब्लॉक में 250 से ज्यादा 200 से 250 घर होते हैं। उन्होंने एक या 2 की उन्होंने तादाद लिखी। और उन्होंने आगे बताया है, उन्होंने ये बताया कि इसकी वजह से तकरीबन एक ब्लॉक में पॉपुलेशन उनकी आ रही जो 200 घर हैं, तो ऐसे 860 ब्लॉक हैं जहां पर पॉपुलेशन 200 से ज्यादा नहीं आ रही। जहां पर आप समझ रहे हैं मेरी बात, जहां पर 860 ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर हर ब्लॉक में 200 से जायद कोई तादाद ही नहीं आ रही लोगों की, 200 से जायद। आपको ज़हन में रहे कि हर ब्लॉक में जो घरों की तादाद है वो 200 से 200 250 है, और बंदों की तादाद क्या आ रही है 200। ऐसे कितने, 1-2 नहीं, 860 ब्लॉक उन्होंने आइडेंटिफाई किए। कैसे आइडेंटिफाई किए भाई, कैसे आइडेंटिफाई किए? ये हमारी वजह से आइडेंटिफाई किए, ये हमारी मेहनतों से आइडेंटिफाई किए, ये हमारे पे दर पे जाकर उनको, पहले दिन तो नहीं मान रहे थे वो बात। ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, मैं आपको बता रहा हूं, हमने उनको नाराज करने के हद तक, उनको नाराज हो जाते थे हमसे मीटिंगों में कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस होते थे। हमने जाकर कराची वालों का, हैदराबाद वालों का, सिंध वालों का और पूरे पाकिस्तान वालों का मुकदमा लड़ाए। पूरे पाकिस्तान में हमारी वजह से 40,000 हाई राइजेस बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई हुई हैं। 40,000 हाई राइजेस आइडेंटिफाई हुई हैं। उस 40,000 में 32,000 हाई राइजेस वो कराची की हैं। तो सारा मामला खुलकर सामने। फिर ये जो डेट बढ़ी है अभी जो डेट बढ़ी है, 1 हफ्ते की डेट बढ़ी है, ये हम जिस दिन फारूक सत्तार भाई, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और अमीन उल हक भाई और जावेद हनीफ भाई जिस दिन एहसन इकबाल साहब से वफाकी वजीर से मिलकर आए हैं और रिक्वेस्ट की है, उसकी शाम में जो है वो ये डेट बढ़ी है। आगे चलिए, अगली बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक घर में जो एक आदमी की रहने की तादाद है वो हमारे यहां कराची में है 8%, और जो एक घर में 2 बंदों की तादाद बताई है वो है 11%। पूरे पाकिस्तान में ये 3% से ज्यादा नहीं है, कराची में ये 8% है। यानी कि क्या किया इन्यूमरेटर ने, बगैर घर को नॉक किए उसने अपने टैब पे एक पूरे ब्लॉक में एक बंदा डाल दिया है खुद से।
وہاں پر بندہ 12 رہ رہے ہوں، وہاں پہ 10 بندے رہ رہے ہوں، وہاں پر 8 بندے، اس نے بیٹھ کر ٹیب سے ایک 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 دو 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 کر کے اس نے جو ہے وہ ایک ایک انٹری ڈال دیے. یہ ہے 8% کراچی میں، 11% یا 8% ایک افراد ایک گھر میں، اور 11% 2 افراد ایک گھر میں. یہ تو پوری کراچی میں، پورے پاکستان میں 3% سے زیادہ نہیں ایسی تعداد. آگے چلیے، حیدرآباد اور کراچی میں تقریباً 11 لاکھ مکانات کم کر دیے گئے. کیسے کہہ رہے ہیں؟ صرف کراچی کے الیکٹرک کے آپ میٹروں کی تعداد نکالیں. یہ بتائی ہم نے بات بتائی ہے اداروں کو جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے بات بتائی. صرف کے الیکٹرک کے میٹروں کی تعداد اٹھائیں، وہ ہے 34 لاکھ. آپ نے کراچی کے گھر گنے ہوتا ہے 29 لاکھ. 34 لاکھ تو میٹر لگے ہوئے. اور کے الیکٹرک کہہ رہی ہے کہ میٹر سارے گھروں میں نہیں لگے ہوئے، 25% کنڈا چلتا ہے، 25% کنڈا چلتا ہے شہر میں. اور آپ کراچی کے گھر 29 لاکھ گن رہے ہیں. یہ کس نے بتائی جا کر بات ان کو؟ یہ ہم نے بتائی جا کر بات ان کو. اور اب اس پورے جد و جہد کا کلائمیکس پوائنٹ سنیں آپ، جس کے اوپر میں آ رہا ہوں. اس کا کلائمیکس سنیں آپ، اور وہ کلائمیکس یہ ہے، آپ ذہن میں رہیں. دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ کراچی کی آبادی کتنی بتا رہے ہیں. کراچی کی آبادی بتا رہے ہیں 1,43 لاکھ، یہ بتا رہے ہیں ابھی. اور کلائمیکس سنیں آپ. کلائمیکس یہ ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر رابطہ کمیٹی کے رکن سینیٹر فیصل سبزواری بھائی نے 27 مارچ کو ایز اے سینیٹر اور وفاقی وزیر نادرا کو ایک لیٹر لکھا اور پوچھا کہ کراچی میں 18 سال اور ان سے کم عمر کے لوگوں کا جو نادرا میں آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے اور بے فارم میں نام ہیں جن کے، ان کا ڈیٹا ہمیں دے دیجئے. ٹھیک ہے؟ نادرا ہمیں ان لوگوں کے جو کراچی آئی ڈی پہ ان کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور جو بے فارم میں نام ہے. تو 7 اپریل کو نادرا نے جناب فیصل سبزواری صاحب کو اپنا یہ جواب دیا. یہ آپ کے سامنے، میں پیپر آپ کو دے دوں گا، اس کی کاپی مل جائے گی آپ. یہ اوریجنل لیٹر ہے نادرا کا. 7 اپریل کو سینیٹر نے، وفاقی وزیر نے 27 مارچ کو یہ لیٹر لکھا ہے. 7 اپریل کو جواب آ گیا. جواب کیا آ رہا ہے سنیے. نادرا یہ کہہ رہی ہے کہ صرف کراچی کے پتے پہ جو شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں 1,35,40,000. 1,35,40,000. 1,35,40,000 18 سال والے لوگ ہیں کراچی کی آئی ڈی، کراچی کے ایڈریس پہ. اور نادرا کہہ رہی ہے کہ 41% اس 1,35,40,000 کا 41% اور ایڈ کر لیں جن کی فیملی کے بچوں کے نام بے فارم میں ہیں. تو یہ جب آپ ایڈ کرتے ہیں کہ 13.54 ملین 1,35,40,000 یہ اور 41% اور اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 1,91,00,000. 1,91,00,000 لوگ تو کراچی کے وہ ہیں جو کراچی کے ایڈریس پہ نادرا میں رجسٹرڈ ہیں. اور آپ ہماری پوری گنتی کتنی کر رہے ہیں؟ 1,43,00,000. تو یہ سیدھے اگر میں آپ کو حساب بتاؤں تو 2 کروڑ لوگوں کے تو شناختی کارڈ اور بے فارم میں نام ہے. اور آپ سوراب گوٹ سے کیماڑی تک سفر کریں اور آپ ہب چوکی سے گگر پاٹک تک سفر کریں، آپ کو 1 کروڑ انسان ایسا مل جائے گا کراچی میں جس کے پاس کراچی کا ایڈریس نہیں ہے، جس کے پاس کراچی کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، جس کے پاس کراچی کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. تو 1,91,00,000 تو کراچی کے ایڈریس کے آئی ڈی کارڈ اور بے فارم میں نام ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کسی کے بینر لگانے سے ہو گیا؟ یہ کسی کے ٹویٹ کرنے سے ہو گیا؟ یہ کسی کے الزام کرنے سے لگانے سے ہم پر ہو گیا؟ اب بھائی ہم نے کیا ہے، یہ ہمارے آدمی نے کیا ہے، یہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے. کیا جواب ہے اس کے بعد؟ اس والی بات کے بعد کیا جواب ہے؟ یہ ہمارے پاس کانکریٹ پروف ہے. تو اس حوالے سے یہ جو پیپر ہے ہمارے پاس، اس پیپر کے بعد
آپ سب لوگ اس کراچی کے جو لوگ جانتے ہیں، آپ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ آرام سے یہ ہماری آبادی 3 کروڑ 10 3 کروڑ سے کم کی، بھائی 1 کروڑ 90 لاکھ تو نادرا بتا رہی نا ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو ہم یہ 1 کروڑ 43 لاکھ جو کراچی کی آبادی بتائی جا رہی ہے، ہم کیا جو گننے والے وہ خود نہیں مان رہے، ہم نہیں، جو گننے والے ہیں وہ ہماری کوششوں سے وہ خود نہیں مان رہے، وہ خود ان کی فائنڈنگز ہیں ہماری میٹنگز کے بعد، اور ان میٹنگوں میں ایسی میٹنگ ہے جو میں یہاں پر مینشن بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف یہ ساری میٹنگیں نہیں ہیں، ان میٹنگز میں ایسی میٹنگز ہیں جو میں اس میں آپ کو ذکر نہیں کر سکتا، ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جو سینسس کے حوالے سے، مردم شماری کے حوالے سے ہم نے نہ کھٹکھٹایا ہو۔ تو یہ مردم شماری کرنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ 32,000 ہم نے ہائی رائزز ہمارے نہیں گنے گا صحیح طریقے سے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ 7,000 بلاکس کو صحیح نہیں گنا گیا، وہ خود بتا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ 860 ایسے بلاکس ہوں جہاں پر ایک بندہ رہ رہا ہو گھر میں، وہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ کس کی کوششوں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری کوششوں سے کہہ رہے ہیں، یہ ہماری کوششوں سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں چونکہ سیاست نہیں کرنا چاہتا تو میں آپ کو اگلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو سارے، کہ دیکھیے ہماری بات سب نے سنی ہے، چاہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا ڈپارٹمنٹ ہو، اچھی بات جو ہے، جو پازیٹو بات ہے وہ بھی کہنی چاہیے، چاہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ وفاقی وزیر احسن اقبال کا محکمہ ہو اور خود ہو، اور چاہے وزیر اعظم خود ہو، جب بھی ایم کیو ایم نے اس مردم شماری کے حوالے سے ان سے میٹنگ کے لیے ٹائم مانگا ہے، انہوں نے ہمارے لوگوں کو ٹائم دیا، انہوں نے ہماری بات سنی اور لاجیکل ساری بات ہماری مانی ہے، جس کے بعد ہی یہ سارا آؤٹ کم آپ کے پاس آیا ہے، جس کے بعد سارا، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم خدا نہ خواستہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہماری بات سنی ہے، اور ان کی ہماری بات سننے کے بعد جو ان کا آؤٹ کم ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ تو اس تمام چیزوں کا کرکس یہ ہے کہ ہم ان نمبرز کو نہیں مانیں گے، ایم کیو ایم اس نمبر کو نہیں مانیں گے، جس نمبر کو ان نمبروں کو گننے والے نہیں مان رہے تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اور ہمارے پاس تو یہ جب نادرا کا ریکارڈ آ گیا ہے، اس نادرا کے ریکارڈ کے آنے کے بعد ساری بات ختم ہو جاتی ہے، ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ بھائی اس مردم شماری پر ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سے باہر کیوں نہیں آ جاتی؟ سو کے اٹھتے ہیں آنکھ ملتے ہوئے جب دیکھتے کوئی بات نہیں کہ حکومت، ارے بھائی یہ جو میں آپ کو 42 میٹنگیں بتا رہا ہوں، 3 دفعہ وزیر اعظم سے میٹنگ ہو گئی، 6 دفعہ وزیر سے میٹنگ ہو گئی، وزیر اعلیٰ سے میٹنگ ہو گئی، یہ جماعت اسلامی کیوں نہیں کر لی جا کے؟ یہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کر لی جا کے؟ کتنی دفعہ میٹنگ ہو گئی؟ یہ ہوئی اس لیے رہی ہے کہ ہم حکومت میں اگر ہم حکومت آج چھوڑے، بھئی ہم نے اپنی حکومت سے کوئی پلاٹ پرمٹ تو نہیں لے رہے نا، اگر ہم یہ حکومت میں ہیں تو ہم حکومت کی وجہ سے تو یہ لیٹرز مل رہے ہیں ہمیں، ہمارا ایکسس ہے، حکومت کی وجہ سے تو وزیر اعظم مل رہا ہے ہمیں، حکومت کی وجہ سے تو ہمیں وفاقی وزیر مل رہا ہے، بیورو آف اسٹیٹک کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے، ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا منسٹر جو ہے اس کا ممبر ہے۔ تو یہ جو بار بار یہ تانے دیے جاتے ہیں، بھئی ہم اگر کوئی اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں تو آپ ہم پر کرٹیسزم کریں، اگر ہم یہ نہ ہو تو آپ نے کیوں نہیں کر لی میٹنگ؟ تو آپ سے باتوں کا ٹورنامنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے عملی طور پر یہ سب کچھ جو کر کے دکھایا۔ کراچی کے لوگ لاوارث نہیں ہیں، اب آپ کے جھوٹے نعروں میں نہیں آئیں گے، آپ کے جھوٹے، ابھی آپ نے پی ٹی آئی جو اٹھ کر بیان دے دیتی ہے، ان کا رہنما اٹھ کر بیان دے دیتا ہے، عجیب الٹاپ قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بھائی آپ رانگ نمبر ہو کراچی کے لیے، لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا بھائی، اور کوئی جو ہے وہ یہ مردم شماری کسی کے پاس اپنے فون پہ اپنے مردم شماری کی ڈیٹیل جمع کرنے سے کوئی مردم شماری کا ڈپارٹمنٹ اس کو لفٹ نہیں کرائے گا، جب تک کہ وہ بندہ خود مردم شماری کے ڈپارٹمنٹ کو اپنی کمپلین خود نہ کرے لکھ کر اپنی ہینڈ رائٹنگ میں۔ یہ کام ہم نے فیسیلیٹیٹ کرایا ہے، کیونکہ اس کے لیے ورکر چاہیے، اس کے لیے اس کے دروازے پر جا کر آپ کو خوار ہونا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 3 مہینے کی پوری کارگزاری سنائی ہے ڈیٹ وائز، ہم آپ کو تصویریں دے سکتے ہیں، ہم آپ کو اخباروں کی کٹنگ دے سکتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے اس مردم شماری کے مسئلے کو، ہم نے اپنی ریڈ لائن بنائی ہے،
ہم نے کہا ہے کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے, ہم نے اس کو اٹھایا ہے اور ہم ہی اس کو چلا رہے ہیں. لوگ اگر اس کے اندر سیاست, جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کے اندر عوام کو گمراہ نہ کریں, ان کو پوزیٹو ان کی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. جب وہ جھوٹ بولیں گے ہم آ کر سچ بولیں گے, جب وہ جھوٹ بولیں گے ہم آ کر سچ بولیں گے, اور اس سے زیادہ سچ اور کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کے اور ہم پر کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ سب کراچی مخالف جماعتیں ہیں, ایک کراچی دشمن جماعتیں. کراچی والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, سندھ والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, ان کو پتا ہے کہ ابھی اس کراچی کا یہ نسل کشی کو روکنے کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور جو یہ مقدمہ لڑ رہی ہے وہ ایم کیو ایم لڑ رہی ہے. انہوں نے کہا اس ایم کیو ایم کو ذرا زخمی کر دو, اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو کہ یہ کراچی والوں کا مقدمہ نہیں لڑ سکے, ہم ان پہ اتنا کرٹیسائز کر دیں. تو ہم نہ تو ان کی باتوں میں آئیں گے اور نہ ڈیویٹ ہوں گے اور نہ اس مقصد سے پیچھے ہٹیں گے. یہ جو ساری آؤٹ کم آج آ رہی ہے یہ ہماری کاوشوں کوششوں کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ آپ کے گوش گزار کرنا تھا. میں نے آپ کے سامنے سارے ثبوت رکھ دیے, اپنی کاوشیں بتا دی. کراچی کے لوگ, سندھ کے لوگ اور جو شہری علاقوں کے خاص طور پہ لوگ ہیں, اس کی اور بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, مجھے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. جاوید صاحب پوری فائل لے کر بیٹھے ہوئے تو پوری رات گزر جائے گی جو ہمارے پاس آؤٹ کم ہے. لیکن میں آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا کہ آپ بور ہو جائیں گے. پاکستان جو میری موٹی موٹی آپ سے باتیں تھیں, 2% باتیں تھیں, وہ میں نے آپ کو کر لی, اس میں اتنا ٹائم لگ گیا. تو آپ حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ, اور میں پاکستان کے کراچی کے لوگوں سے, سندھ کے لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں, حیدرآباد, کراچی اور تمام علاقوں کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ خدا را کسی بھی پروپیگنڈے میں آئے بغیر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں اور ہم پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ نہ پہلے کراچی کو جو اکیلا چھوڑا تھا نہ آج اکیلا چھوڑیں گے, نہ سندھ کو اکیلا چھوڑتا ہے آج اکیلا چھوڑیں گے. بہت شکریہ. شاہد بھائی دیکھیں, میں آپ کو ساری میٹنگیں تو ساری باتیں تو یہاں پر اس پریس کانفرنس میں نہیں بتا سکتا. کوئی ایسا دروازہ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو ایم کیو ایم لوگوں کے لیے نہیں کھٹکھٹایا ہو, ایم کیو ایم نے لوگوں کے لیے نہیں کھٹکھٹایا ہو. اور ہم اپنی ساری کارگزاریاں آپ کے سامنے چاہتے ہوئے بھی نہیں رہ سکتے. تو میں صرف آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اتنی چیزیں جان رہے ہیں اور ہمارا آپ درد محسوس کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے باقاعدہ برائی لی ہے, ہم نے لوگوں کو ناراض کیا ہے. جب ہم شروع میں ان سے بات کرتے ہیں جا کر تو ناراض ہو جاتے ہیں, نہیں کیسا ہو سکتا ہے یہ کہ بھئی ہماری بلڈنگ میں کوئی آئی. بھئی ہمارے پاس پروف ہے, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. جب وہ جا کر ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ ہم ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں نہیں آپ کی بات ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 32,000 بلڈنگز کا پتہ چلا ہے, یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ ہماری وجہ سے پتہ چلا ہے. پہلے ان تو نہیں پتہ چل رہی تھی یہ بات. یہ جو 7,000 بلاکس کا پتہ چلا ہے, یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ جو 860 ایسے بلاکس کا پتہ چلا ہے جہاں پر انیومریٹر سے صرف جا کر اپنے ٹیب میں 1 1 2 2 صرف اپنی مرضی سے لکھ دیا ہے, یہ کیسے؟ یہ ہماری وجہ سے پتہ چلا ہے. تو ریسٹ اشور, خاطر جمع رکھیے, بالکل آپ مطمئن رہیے. اور سارے لوگ آپ کے ذریعے میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے, کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو کہ میٹر کرتا ہے اس کو ہم نے نہ کھٹکھٹایا ہو. میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ڈیفینیٹلی چاہتے ہوئے بھی شیئر نہیں کر سکتا. دیکھیں اس میں تو بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے. میں نے آج کے اس کارکردگی کے حوالے سے میں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے اس حکومت میں رہنے کا کیسے لوگوں کے لیے فائدہ لیا ہے, کیسے لوگوں کے لیے فائدہ لیا ہے. میرا صرف یہاں پوائنٹ یہ تھا. یہ تو ڈیبیٹیبل بات ہے. دیکھیں اس پاکستان کو آئیڈیل جمہوریت تو ہے نہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے سب لوگوں کو. تو ہم اپوزیشن میں صرف اگر ہم بیان بازی کریں گے بیٹھ کر تو بیان بازی سے تو کچھ نہیں ہوتا. پھر آپ کو روڈوں پہ نکلنا پڑے گا, پھر آپ کو ٹریفک بلاک کرنا پڑے گا, پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی اور معاملات کرنے پڑیں گے, جب جا کر آپ کی بات سنی جاتی ہے. پاکستان کا دستور طریقہ کار تو یہی ہے. تو میں صرف آپ کو یہاں چونکہ یہ اسپیسیفک سینسس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے پورے کراچی بھر میں. آپ دیکھیں ساری پارٹیاں جو ہے وہ سوتے ہوئے سے جاگ گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا اور ایم کیو نظر آ رہی ہے. تو میں نے اس حوالے سے آپ کو یہ والی بات کی کیونکہ اس پہ بار بار بہت بات ہوتی ہے. میں صرف یہ اپنا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جو ساری ہماری جو ہے وہ اچیومنٹس ہیں یہ ڈیفینیٹلی شاید اتنی نہیں ہو پاتی اگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوتے. وزیر اعظم آپ کو کیوں بھائی, میں کہہ رہا ہوں دوسری پارٹیاں کیوں نہیں مل رہی وزیر اعظم سے؟ دوسری پارٹیوں نے جا کر وزیر اعظم سے کیوں نہیں ملاقات کر لی؟ اور ساتھ ساتھ میں بتاؤں, دیکھیں میں ایک بہت امپورٹنٹ بات, سوری آپ کی میں رہ گئی. ہماری کل وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ہماری ڈیلیگیشن کی. ہم ان کے پاس اپنی کمپلینس لے کر گئے تھے اور انہوں نے بھی ہماری ان کمپلینس کو انڈورس کیا, بلکہ وہ اپنی بھی کمپلینس بتا رہے تھے. اور کل وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو اپنی بات کی, وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی ان انیومریٹرز پہ اور اس اسٹاف پہ, آلدو کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز اسٹاف ہیں, لیکن ہمیں بھی تحفظات ہیں. تو میں جو سچ بات ہے ہمیں کر دینی چاہیے. اور ہم نے میں ان کی بات میں ہم مان رہے ہیں یہ والی بات, کتنی مان رہے ہیں کتنی نہیں مان رہے, کتنی اس میں یہ انیومریٹرز اور یہ اسٹاف والی بات جو کر رہے ہیں, کیا وہ بائی ڈیزائن غلطی کر رہے ہیں یا وہ نااہلی کر رہے ہیں,
یا کمپیٹنٹ نہیں ہے یا ان کو ٹریننگ نہیں ہے یا ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، یہ الگ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ان کا جو ورژن ہے، سندھ حکومت کا جو ورژن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی تحفظات ہیں، یعنی کہ وہ ان کو بھی تحفظات ہیں، اور انہوں نے ہماری ان ساری فائنڈنگز کو وزیر اعلیٰ صاحب نے مانا ہے، اور انہوں نے جو اپنی بات کی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ کہنے کہ ہمیں بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں۔ اب بہت ساری جگہوں پہ وہ بھی مثالیں دے رہے تھے کہ وہ یہ ٹھیک نہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ بائی ڈیزائن نہیں ہے ان کی کوئی انوالومنٹ پروونشل گورنمنٹ کی، اس میں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انوالومنٹ نہیں ہے۔ اگر انوالو دیکھیں، اگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر اسٹاف ہے ڈی سی کے انڈر میں کام کر رہا ہے، اے سی کے انڈر میں کام کر رہا ہے، پروونشل گورنمنٹ کا اسٹاف ہے، تو بھائی اگر وہ غلط کام کر رہا ہے اور کسی نے انسٹرکشن نہیں دی ہے تو اس غلط کام کرنے سے روکنے کی ذمہ داری تو انہی کی بنتی ہے ڈیفینیٹلی، اور ان کو کرنا چاہیے اور اس کو ٹرین کر یا کو طریقہ کار نکالنا چاہیے، کیونکہ وہ گورنمنٹ ہے اور وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری گزارشات تھی جو ہم نے ان کے سامنے رکھی ہیں، تو یہ بھی میں نے آپ کو ان کا بھی ورژن آپ کو بتا دوں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں اس لیے ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے اور ہم نے اس کے اوپر بہت ایفرٹس کیے ہیں۔ ایک آخری بات یہ کہ بھائی کراچی کے لوگ اور سندھ کے لوگ اور شہری علاقوں کے لوگ بالکل اس والی بات سے مطمئن ہو جائیں کہ ان کے حقوق پر سودے بازی ہم نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ یہ دوسرے لوگ کرنا چاہتے ہیں، بھائی دیکھیں میں کرنا نہیں چاہتا بات، لیکن ہم نے یہ صوبہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کا بوائیکاٹ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ پروونشل گورنمنٹ ایک لیٹر دے چکی تھی 10-1 کا کہ 53 یونین کاؤنسل کو ہم جو ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ چکی تھی۔ ہم نے کہا اگر ہم یہ لڑ لیں گے الیکشن تو یہ 53 یونین کاؤنسل تو ایڈ نہیں ہو پائیں گے، تو ساری پارٹیوں کو ہمارے ساتھ بوائیکاٹ کرنا چاہیے، تو اسپیشلی وہ پارٹی جس نے بہت سارے پیسے خرچ کر لیے جماعت اسلامی نے میئر بننے کے لیے، میئر وہ پھر بھی نہیں بن پا رہے، جس نے بہت اربوں روپے لگا لیے حافظ نعیم صاحب نے محترم نے میئر بننے کے لیے، وہ میئر پھر بھی نہیں بن پا رہے۔ ان کو کراچی کے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، وہ الیکشن لڑ لیے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے الیکشن نہ لڑنے کی وجہ سے کراچی میں صوبائی حکومت کو 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرنا پڑا۔ 53 یونین کاؤنسلز پورے ایک شہر کے برابر، چھوٹے شہر کے برابر ہے۔ تو جماعت اسلامی نے یہ الیکشن لڑ کر، پی ٹی آئی نے یہ الیکشن لڑ کر، پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑ کر کراچی کی 53 یونین کاؤنسلز کا سودا کیا ہے، لوگوں کا سودا کیا۔ ہم نے یہ سودا نہیں کیا، ہمارے الیکشن سے باہر رہنے کی وجہ سے بعد میں پیپلز پارٹی کو اس کو ایڈ کرنا پڑا کراچی میں۔ اب جب اگلی گنتی ہوگی تو وہ 53 کو ایڈ کر کے 244 یونین کاؤنسل نہیں بلکہ 299 یونین کاؤنسل سے گنتی شروع ہوگی کراچی کی۔ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اور انہوں نے اربوں روپے کے اشتہار لگا دیے۔ ابھی بھی وہ اس کے اوپر اشتہار بازی کرنے چل پڑے، سوتے سے اٹھ کر ریڈ لائن اگر ہے تو استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب ریڈ لائن جا کر ہم نے جب ریڈ لائن والی کیمپین چلائی ہے، یہ ریڈ لائن والی کیمپین جا کر لگی ہے بہت زبردست طریقے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر، اس سینسس کے اوپر منافقت والی سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔